नाज़रीन, ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपने आखिरी स्टॉप यूएई में लैंड कर चुके हैं, जहां पर रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मजीद डील्स है वो साइन की जाएंगी। और ये बहुत ही सबसे बड़ा दौरा होगा किसी भी अमेरिकी सदर का या तारीख का कोई भी ऐसा दौरा कि एक टूर के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब वो हासिल की गई हो। तो अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मजीद इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं तो ये 3 से 4 ट्रिलियन तक ये इन्वेस्टमेंट्स और डील्स है वो पहुंच जाएंगी। अमेरिका की तमाम बड़ी कंपनीज को, चाहे वो असले की हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हों, चाहे वो अमेज़न जैसी कंपनीज हों, मतलब तमाम बड़ी कंपनीज को जो है वो कुछ ना कुछ डील्स मिल चुकी हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर जो है वो मिल चुके हैं। तो यूएई में क्या हो रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। इस्तांबुल जो है वो मरकज बनने जा रहा है आलमी सियासत का, यानी अगले जो 24-48 घंटे हैं उसमें इस्तांबुल मरकज होगा। इससे पहले हमने देखा रियाद, फिर दोहा, फिर अभी अबू धाबी पर नजरें हैं, लेकिन इस्तांबुल में एक तो नेटो का इजलास हो रहा है और दूसरा ज़ेलेंस्की जो है वहां पर पहुंचे हैं और यूक्रेन का जो समिट है वो भी वहां पर हो रहा है। और ये एक्सपेक्टेड है कि शायद मामला यूक्रेन का जंगबंदी की तरफ चला जाए इसी समिट के दरमियान, यानी अगले 24-48 घंटों में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि रशिया का हाई लेवल डेलीगेशन भी पहुंच रहा है और तुर्की ने फिल फौर जो है वो गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है। और चीन क्या कर रहा है? अमेरिका के जो इकदाम है वो तो हमारे सामने है, लेकिन चीन क्या कर रहा है? चीन अपने अंदाज में फिर चलता है तो डेनमार्क, यानी जिसका कंट्रोल है ग्रीनलैंड के ऊपर, डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो चीन जा रहे हैं और चीन उनको वेलकम कर रहा है और यूरोप को दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है चीन ने। ये जो सारा मामला हो रहा है मिडिल ईस्ट में और यूक्रेन समिट, इसमें यूरोप आउट है। अमेरिका यूरोप से इनपुट नहीं ले रहा है, यूरोप इसमें माइनस है। चाइना ने यूरोप को दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर जिनको खतरा है कि ग्रीनलैंड, तो वो जा रहे हैं चाइना और लैटिन अमेरिका के साथ मजीद डील्स भी साइन हो रही हैं। तो चीन जो है वो क्या तैयारियां कर रहा है इस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को कन्फ्रंट करने के लिए, ये भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यानी मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है इसमें कंप्रीहेंसिव पीछे गोल क्या है, पीछे यानी अमेरिका असल में किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, कंप्रीहेंसिव गोल क्या है। मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। मार्को रूबियो डिस्कस्ड प्रिवेंटिंग ईरान फ्रॉम डेवलपिंग और पोजेसिंग न्यूक्लियर वेपन, ठीक हो गया, एंड काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। तो ये 3 वर्ड हैं, काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। ये जो सारा मामला हो रहा है ये असल में इन 3 लफ्जों के गिर्द घूमता है। असल में नाज़रीन ये चाइना के खिलाफ तबले जंग है जो यहां पर बजाया गया। जो वर्ल्ड पावर्स होती हैं वो बरह रास्त आपस में नहीं लड़ती हैं, रीजन्स के अंदर इन्फ्लुएंस की वॉर होती है। सोवियत यूनियन अल्टीमेटली टूट गया था और अमेरिका के साथ उनकी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई। हालांकि 30-40 साल कोल्ड वॉर के सारा जंग जो है वो रशिया और अमेरिका ही के दरमियान चलती रही, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ कहीं भी आमने सामने नहीं आए। तो ये जो बड़ी ताकतें होती हैं ये इसी तरह से लड़ती हैं, मुख्तलिफ रीजन्स में अपना इन्फ्लुएंस हासिल करती हैं, गवर्नमेंट्स को अपने साथ मिलाती हैं। तो ये तबले जंग है जो यहां पर बजा दिया गया अमेरिका की जानिब से। यानी ये एशिया के अंदर अमेरिका की जानिब से एक नई एंट्री है जिसमें असल हदफ जो है वो चाइना है। यानी ये जो मुआहदे हो रहे हैं क्या ये बायलैटरल है? भाई दोनों मुल्क जो है मतलब मुआहदे होते हैं कि दोनों मुल्क जो है वो म्यूचुअल फायदा उठाएंगे, क्या ये इस नौयत के मुआहदे हैं? देखने में तो यही लगता है, तकारीब में तो यही लगता है। ट्रंप ने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि चाइना को हमने कन्फ्रंट करना है। देखने में तो ये बायलैटरल लगता है, लेकिन ये बायलैटरल नहीं है। इसका असल मकसद जो आज मार्को रूबियो खुद बात कर रहे हैं, अपने मुंह से ये बात कर रहे हैं कि असल मकसद जो है वो चीन को कन्फ्रंट करना है। और ये हम ट्रंप ने जब ओथ उठाया था तो उसी वीक के अंदर एक रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी कि अगला जो मैदान जंग है वो एशिया बनेगा और वो मुख्तलिफ अंदाज का मैदान जंग होगा। गवर्नमेंट्स गिराई भी जाएंगी, साथ भी मिलाई जाएंगी, यानी अपना इन्फ्लुएंस जब हासिल किया जाएगा। और चाइना भी भरपूर अंदाज में एशिया में तैयार है, ना सिर्फ एशिया बल्कि बाकी रीजन्स के अंदर भी तैयार है। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है कि अरब्स कभी भी ना ही अगेंस्ट ईरान जाने वाले हैं, क्योंकि ईरान की भरपूर अस्करी ताकत है, उससे जंग करने का खतरा कोई मोल नहीं ले सकता, चाहे आपके पास दुनिया के जो मर्जी जदीद टेक्नोलॉजी आ जाए। भाई यही टेक्नोलॉजी आएगी ना जो अमेरिका ने हूथीज के खिलाफ इस्तेमाल की है, जो इसराइल ने गजा में इस्तेमाल की है। इससे ज्यादा आप क्या टेक्नोलॉजी, यानी जो इसराइल को उन्होंने दी है वो तो आपको देने वाले नहीं है शायद, या दे भी दें उसके बराबर की भी, तो भी हूथीज उस टेक्नोलॉजी से लड़ रहे हैं। तो ईरान से लड़ने का खतरा कोई, और चाइना तो फिर भूल जाना कि, और ना ही इनकी कोई ऐसी इंटेंशन है कोई जंगें करने की या कोई ऐसा मामला करने की।
تو لیکن ادھر سے کیا معاملہ ہے، کنفرنٹ کرنا ہے چائنا کو. چائنا اس کے جواب میں کیا کر رہا ہے وہ آگے مزید ڈیٹیلز ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ یو ای لینڈ کر چکے ہیں اور رائل استقبال وہاں پر بھی ہوا ہے اور گرینڈ ماسک کا ان کو دورہ کروایا گیا ہے. یہ مطلب اس دورے میں پہلی آپ کہہ لیں کہ اس نوعیت کی ایک ان کا وزٹ کروایا گیا، یعنی مسجد کا ایک گرینڈ جو ماسک ابوظہبی کی ہے اس کا دورہ جو ہے وہ ٹرمپ کو کروایا گیا ہے. اور رپورٹڈلی یہاں سے بھی ٹریلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ متوقع ہیں. فاکس نیوز کو ہم کوٹ کر رہے ہیں، ٹرمپ میکس ہسٹورک یو ای وزٹ ایز فرسٹ یو ایس پریزیڈنٹ ان نیئرلی 30 years. فائنل سٹاپ آف مڈل ایسٹ ٹور ایکسپیکٹڈ ٹو ییلڈ مور بزنسز ڈیلز فالوئنگ 1.4 ٹریلین انویسٹمنٹس پلیج. یعنی سعودیہ $600 billion، قطر $1.2 trillion اور یو ای تو پھر سب سے بازی، میں نے آپ کہا جیسے عربوں میں مقابلہ لگا ہوا نا کہ سب سے اونچی بلڈنگ کون بنائے گا، تو یہاں پر بھی جیسے مقابلہ لگ گیا ہے کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کون کرے گا. تو 600 پھر 1200 اور یہ ہو گیا $1400 billion، $1.4 trillion کی انویسٹمنٹ. یہ فاکس نیوز کہہ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ سائن ہوتی ہے یا آفیشلی اناؤنس ہوتی ہے، لیکن ایکسپیکٹڈ یہ بتایا جا رہا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. ٹرمپ جو ہے وہ سب کی جیبیں خالی کر کے یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے بھی کس میں، اس جہاز میں جو قطر نے گفٹ کیا ہے اور بہت ہی رائل اور دنیا کا مطلب سب سے ایک آپ کہہ لیں کہ لگزوریس وہ ایئر پلین ہے جو قطر، تو قطر کا دیا ہوا جہاز، انویسٹمنٹس، یعنی جیبیں بھر کے جائیں گے اور سب کی جیبیں خالی کر کے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ عربز بھی، ان کی لیڈرشپ بھی بڑی وائز ہے بھائی، وہ بھی تو کچھ سوچ رہے ہوں گے نا. تو یہ سارا کچھ تو کیا جا رہا ہے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے امریکہ میں. اور لیکن بدلے میں ان کو کیا ملے گا؟ یعنی ٹرمپ خوش تو ہو گئے، بہت خوش ہیں ٹرمپ اس وقت، لیکن بدلے میں ان کو کیا ملے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. مطلب ساری دنیا اس وقت یہ سوال اٹھا رہی ہے اور ساری دنیا مطلب اس وقت دیکھ رہی ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹس. تو جو ویپنز ملے ہیں وہ استعمال کس کے خلاف کرنے ہیں، اور جو ٹیکنالوجی لینے جا رہے ہیں کیا وہ اس میں خود کفیل ہو سکیں گے؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایران اور ٹرکی جو ہے وہ اپنے سسٹمز بنا رہے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی پروڈیوس کر رہے ہیں، ہیلپ لے رہے ہیں چائنا سے، رشیا سے. یہ کولیبریشن تو ہوتا رہتا ہے، تو اپنے ان کے سسٹمز ہیں، لیکن یہ تو خود کفیل نہیں ہے، نہ ہی ڈیفنس انڈسٹری میں اور نہ ہی دوسری ٹیکنالوجی کے اندر. تو کیا یہ خود کفیل ہو سکیں گے؟ اگر نہیں ہو سکیں گے تو پھر امریکنز بیٹھے رہیں گے، ان کی تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی. اور کیا عسکری سطح پر، اور یہ سارے ویپنز استعمال کس کے خلاف کرنے ہیں، اور کیا یہ مدد کر سکیں گے ان کو اپنی انڈسٹری. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کبھی کبھی آپ کو تاریخ میں جانا پڑتا ہے حال اور مستقبل کو جاننے کے لیے. تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید ہم اس صورتحال کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور مختلف اینگل سے چونکہ ہم اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین، ماضی میں اگر ہم جائیں تو جب 79 میں ایران کا اسلامک انقلاب آیا تو مڈل ایسٹ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اور ہوا کیا کہ مڈل ایسٹ کی ریاستوں کی حمایت سے صدام حسین نے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا اور یہ 8 سال تک جنگ چلی اور اس میں عراق کو شکست ہوئی اور عراق کی اتحادی یعنی مڈل ایسٹ کی باقی ریاستیں، خلیجی ریاستیں، ان کو شکست ہو گئی کیونکہ اس جنگ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایران کا اسلامک انقلاب اس کو ریورس کرنا تھا، وہ نہیں ہو سکا. تو اس طرح عراق کو شکست ہو گئی. اچھا، اس شکست کے نتیجے میں عراق کو بہت بڑا اکنامک لاس بھی ہوا. پھر کیا ہوا کہ چونکہ باقی جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں وہ عراق کی اتحادی تھیں تو انہوں نے بہت سارا ایڈ بھی دی تھی یا قرضہ دیا تھا یا ایڈ دی تھی، یہ بھی ایک. تو کیا ہوا کہ کویت جو عراق کے بالکل ساتھ ہے، کویت نے صدام حسین سے پیسے مانگنا شروع کر دیے. اب صدام حسین نے کہا بھائی کون سے پیسے، یہ تو ایڈ تھی اور کوئی پیسے نہیں ہمارے پاس، ہم تو آلریڈی اکنامک کرائسس کا شکار ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی. ساتھ جو ہے وہ معاملہ یہ تھا کہ عراق یعنی صدام حسین کویت سے کہہ، تھوڑی سی بات لمبی ہے لیکن موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے، صدام حسین نے ساتھ عراق سے کہا کہ آپ جو اپنی آئل پروڈکشن ہے اس کو کم کریں، کیونکہ آپ آئل پروڈکشن کم کریں گے تو آئل کی جو پرائسز ہیں وہ اپ ہوں گی تاکہ عراق کا جو ریونیو ہے وہ زیادہ جنریٹ ہو سکے. آپ آئل زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں، قیمتیں نیچے جا رہی ہیں، ہم آلریڈی اکنامک کرائسس میں ہے تو ہم تو دیوالیہ ہو جائیں گے. لیکن کویت نے یہ بات نہیں مانی. تو کرتے کرتے یہ معاملہ تلخی کی طرف جاتا رہا. درمیان میں ایک دن کیا ہوا جو آج تک ایک معمہ ہے اور وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ آج تک اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے. ایک دن ناظرین کیا ہوتا ہے کہ امریکی ایمبیسڈر جو ہے وہ اچانک سے صدام حسین کے پاس پہنچ جاتی ہیں. نہ صدام حسین نے بلایا، نہ کہیں امریکہ کی کو بات ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں. اچانک سے امریکی ایمبیسڈر جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں صدام حسین کے پاس اور صدام حسین کو جا کر کہتی ہیں کہ آپ اور کویت کی جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ہم نیوٹرل ہیں. اب یہ
مطلب ایک پورا معمہ ہے یہ ملاقات. آج تک اس کے اوپر کتابیں بعد میں لکھی گئیں, آرٹیکلز, مطلب ایک ڈیبیٹ, آج تک یہ معمہ ہے کہ یہ اس دن کیا ہوا تھا. بھئی کوئی بات نہیں ہے, امریکہ کوئی ڈسکس نہیں ہو رہا. ایک دن امریکی ایمبیسڈر جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں. بھئی آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے نیوٹرل ہے؟ اصل میں یہ ٹریپ تھا. صدام حسین نے اس کو سمجھا کہ امریکہ تو جیسے مجھے اشارہ دے رہا ہے کہ جاؤ کویت کے اوپر حملہ کر دو. اب امریکہ مطلب جو ان کی طرف سے صفائیاں بعد میں آتی رہی کہ ہم نے تو کوئی نہیں بات کی, لیکن انہوں نے ٹریپ کے ذریعے کیا نا, یہ نہیں کہا کہ کویت پر حملہ کرو. بھئی جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں, یعنی ہم درمیان میں نہیں آئیں گے, تو جاؤ جو کویت کے ساتھ کرنا ہے کر دو. تو یہی تھا نا کہ جب کویت کے اوپر حملہ کر دو. کیونکہ اس سے پہلے اگر صدام حسین کہیں یہ سوچ بھی رہے ہوں کہ بھئی آگے سے کس کس کا ریاکشن آئے گا, تو سب سے بڑی پاور امریکہ کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل, تو اصل میں وہ ٹریپ تھا کہ جاؤ کویت کے اوپر حملہ کر دو. کویت کے اوپر اٹیک ہو گیا. اس کے بعد امریکہ نے یعنی ادھر ٹریپ کیا, ادھر حملہ کروا دیا. ادھر سعودی عربیہ کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں تو صدام حسین کے اوپر حملہ کرنا چاہیے اور کویت کو بچانا چاہیے صدام حسین سے. اچھا, سعودی عربیہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہوا, کیونکہ سعودی عربیہ اور صدام حسین تو بہت بڑے اتحادی تھے, اور ایران جنگ میں بھی, اور ویسے مطلب ان کا بہت قریبی اتحاد تھا. امریکہ کو جب یہ بات بنتی ہوئی معلوم نہ ہوئی کہ سعودی عربیہ راضی نہیں ہو رہا, تو پھر امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے یہ سعودی عربیہ کو کہنا شروع کر دیا کہ صدام حسین تو کویت کے بعد سعودی عربیہ کے اوپر بھی حملہ کرنے جا رہا ہے. جب صدام حسین کو یہ بات پتہ چلی تو صدام حسین جو ہے وہ فوری سعودی عربیہ پہنچے, اور انہوں نے قیادت کو یقین دلوایا کہ اس ارض مقدس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اٹیک کروں گا. ناٹ اونلی 1%, مطلب آپ سوچ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کروں گا. تو سعودی عربیہ کی جو لیڈرشپ جو آلریڈی اس بات کو مانتی تھی کہ صدام حسین کبھی بھی سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا, تو وہ سیٹسفائیڈ ہوگی کہ ٹھیک ہے صدام حسین جو وہ ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرنے والے ہیں, تو کویت کا مسئلہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے حل کر لیں گے. تو امریکہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوا, وہ خوش نہیں ہوا, کیونکہ وہ تو جواز تلاش کر رہا تھا یہاں پر انٹرونشن کرنے کے. مڈل ایسٹ کا ایک رچ اور زیادہ رچ ہوتا, اور آئل اور ریسورسز اس کی نظر جو ہے وہ ان کے اوپر تھی, تو اس کو جواز تلاشنا تھا یہاں پر مداخلت کا. تو ایک دن کیا ہوا اچانک سے کہ امریکی جو ہے وہ کچھ تصاویر لے کر سعودی لیڈرشپ کے پاس گئے. یہ اس وقت سیٹلائٹ جو ٹیکنالوجی ہے وہ نئی نئی آ رہی تھی, تو کچھ تصاویر لے کر گئے, اور وہ تصاویر کیا تھی کہ جو عراق اور سعودی عرب کا بارڈر ہے وہاں پر جو صدام حسین کی آرمی ہے اس کی جو ملٹری وہیکلز ہیں وہ کچھ اس صورت کے اندر کھڑی تھی کہ وہ کچھ تھوڑا سا سعودی عرب کے اندر تھی, یعنی ان کی ٹیریٹری کے کہیں تھوڑا سا اندر تھی. اور وہ کیوں تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ صحرا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر کوئی کلیئر لائن نہیں ہے کہ بھئی یہ باؤنڈری یہاں پر یہ گزر رہا ہے, یہ بارڈر ہے. بھئی کھلا صحرا, کھلا, تو کہیں 1 کلومیٹر اگر جو ہے وہ گاڑیاں اندر آ گئی ہیں, جہاں پر بارڈر ہی مبہم ہے, مطلب کوئی لائن ہے ہی نہیں, صحرا ہے, تو اگر گاڑیاں اندر آ گئی تو اس میں کیا ہے؟ بعد میں ثابت بھی ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, عراق جو ہے وہ حملہ نہیں کرنے والا تھا سعودی عربیہ کے اوپر. تو سعودی عربیہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو یقین ہو گیا ان فوٹوگرافز کو دیکھ کر, اور تھوڑا سا ڈر بھی گئے کہ اگر, کیونکہ صدام حسین کی ملٹری جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ طاقتور تھی, اسرائیل سے بھی زیادہ طاقتور. تو اصل مقصد اسرائیل کا تباہ کرنا تھا صدام حسین کی اس ملٹری کو. تو سعودی عربیہ جو ہے وہ ڈر گیا کہ اگر صدام حسین کی ملٹری آ گئی تو پھر کیا ہو جائے گا. تو اس کے بعد جناب انہوں نے گو ہیڈ دے دیا, اور امریکہ نے پھر کوalition بنایا, 40 ملکوں کا اتحاد بنا جنہوں نے اٹیک کیا, اور آج تک ہم اس جنگ کے اثرات سے نہیں نکل سکے ہیں. وہ کیسے؟ یہ جو آج آپ کو امریکی فوج سعودی عربیہ میں بیٹھی نظر آتی ہے, یہ 1989 سے آئی ہوئی ہے, اور باقاعدہ امریکہ سے معاہدہ ہوا تھا کہ کویت کا معاملہ حل ہونے کے بعد آپ یہاں سے نکل جائیں گے. امریکی فوج آج تک سعودی عربیہ سے نہیں نکلی. اس کے بعد پھر 2003 کی جنگ عراق کی, پھر شام, پھر لیبیا, یو نیم اٹ, اور جو مڈل ایسٹ کا حشر ہوا, اور جو آئل نکالا گیا, جو ریسورسز یہاں سے لوٹے گئے, وہ سب وہ ایک تلخ ترین جو ہے وہ تاریخ ہے, اور اس کے اثرات سے آج تک ہم نہیں نکل سکیں. تو یہ صرف واقعہ سنانے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ ایسا بھی امریکہ کرتا ہے اسلحہ بیچنے کے لیے, ایک خوف کی فضا قائم کر کے اپنی بات منوانے کے لیے کہ آپ کو اس سے خطرہ ہے. اب آپ دیکھیں نا ان کی کیا یہاں پر ڈاکٹرائن ہے, ایران ولن ہے, ایران فسادی قوت ہے,
ایران سے عربوں کو بھی خطرہ ہے، ایران سے فلانے کو بھی خطرہ ہے، ایران سے ورلڈ سیکورٹی کو بھی خطرہ ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے آج کے اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کسی سے ڈراتے ہیں، خود واقعات کرواتے ہیں اپنی چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو کیا آج بھی کچھ ایسی فوٹوگرافز رکھی گئی ہیں؟ یعنی میں مثال دے رہا ہوں کہ آج کیا ایسی چیز ہے جس نے کنونس کیا ہے عربز کو اتنی بڑی انویسٹمنٹس کرنے کے لیے؟ کیا ان کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے، اور کیا وہ واقعتاً ان انویسٹمنٹ سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے؟ ٹھیک ہے، کیا واقعتاً اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہتھیار کرنا کیا ہے، کس کے خلاف استعمال کرنے ہیں، اور ہتھیار تو ویسے بھی ایک آرمز ریس لگائیں گے، آرمز ریس تو کوئی امن نہیں لے کر آتی، اور ہتھیار بھی آپ اس سے خرید رہے ہیں جس کی ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے۔ مطلب ہوتیز نے وہ ڈرونز گرا دیے جو قطر خرید رہا ہے، ہوتیز قریب پہنچ گئے F-35 کو گرانے کے لیے اگر وہ آپ خریدتے ہیں تو مطلب ان کی ٹیکنالوجی جو فیل ہو چکی ہے غزہ میں، ریڈ سی میں، یوکرین میں، آپ وہ خرید رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی آپ میں نہ وہ یونیورسٹیز ہیں، نہ آپ کے ہاں وہ انفراسٹرکچر ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی مطلب ایک بنیاد موجود ہے۔ تو آپ کو نئے لوگ پیدا کرنے ہیں، اپنے اندر سے پیدا کرنے ہیں، تو کیا آپ وہ کر سکیں گے؟ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ٹیکنالوجی تو امریکنز بیٹھے ہوں گے یہیں پر آپریٹ کر رہے ہوں گے، تو وہ آپ کی تو نہیں ہوگی، جب وہ چاہیں گے نکال لیں گے، جو بھی کریں گے وہ آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے لوگ اس میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ بنیادی بات ہے، آج کنونس کیسے کیا گیا ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے، اور کیونکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں اس کو دیکھنے کی۔ تو ویسے عربز کی لیڈرشپ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت وائز ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، اور وہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کو۔ یہ باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ سب سے زیادہ ان پر اعتراض اس وقت فلسطین کے حوالے سے ہے، ان کو یہ مسئلہ حل کروانا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پوری جو ہے وہ عالم اسلام ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو لیکن یہ والا جو معاملہ فلسطین کا تنازع حل کروانا، سیز فائر کروانا، اور امریکہ کے ساتھ اس حد تک الائنس بنانا، چائنا بھی تو اس کو دیکھ رہا ہے نا، تو چائنا کے ساتھ آپ بیلنس کیسے کریں گے؟ یہ بھی ایک بہت کڑا امتحان ہے جو آگے آ رہا ہے، اور امریکہ کے ساتھ جانا یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے، کتنا فائدے کا سودا ہے، یہ بہرحال جو ہے وقت بتائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ بنتا رہے گا جب تک غزہ کا سیز فائر نہیں ہو جاتا۔ ان کی ہر انویسٹمنٹ کے اناؤنس پر سب سے پہلا سوال یہی آئے گا کہ آپ اتنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، غزہ میں تو کھانا نہیں ہے، غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، تو یہ ایک مورل سوال ہے جو ان کے سامنے ہوگا، پریشر اور زیادہ بڑھے گا۔ اچھا، اب حماس نے ناظرین یہ اناؤنس کیا ہے کہ دیر از اے ایکسپیکٹیشن کہ غزہ میں ایڈ داخل ہو سکتی ہے۔ ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے، میں نے آپ کو بتانا کہ ایک پریشر ہے، بہت زیادہ پریشر ہے، اور ان کو اس بات کا ادراک بھی ہے کہ یہ سارے منصوبے نہیں کام کر سکتے جب تک یہ معاملہ حل نہ ہو۔ تو حماس کی خود یہ اناؤنسمنٹ آئی کہ دیر از ایکسپیکٹیشن کہ غزہ میں ایئر داخل ہو سکتی ہے، تو اگر یہ 24-48 گھنٹوں میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی خوش آئند خبر ہوگی۔ ٹرمپ نے قطر میں جو امریکہ کی بیس ہے اس کا دورہ کیا ہے، اور ویسے اس کے لیے $10 بلین کی انویسٹمنٹ دی ہے، یعنی کہ فنڈ دیا ہے قطر نے اس بیس کے لیے۔ تو وہاں پر جو پوسٹر لگے ہوئے تھے وہ پیس تھرو اسٹرینتھ کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ ٹرمپ نے اس بیس کا دورہ کیا، پیس تھرو اسٹرینتھ، یہ پوسٹر وہاں پر لگے ہوئے تھے۔ اور اسی درمیان ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے قطر کے درمیان ایک میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ غزہ جو ہے وہ امریکہ کو لے لینا چاہیے اور اس کو ایک فری زون بنا دینا چاہیے۔ مطلب یہ کوئی آن ریکارڈ نہیں ہے، میڈیا کے ذرائع سے چل رہا ہے کہ قطر میں ٹرمپ نے یہ بات کی ہے، وہ کی ہے یا نہیں کی، لیکن بہرحال یہ میڈیا کے تھرو یہ بھی چل رہا ہے۔ ٹرکی نے ابھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ فل فار غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ What is happening in Gaza with famine is a disgrace to humanity and work must be done for Palestinian state۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، اس وقت نیٹو کا اجلاس ٹرکی میں ہو رہا ہے، اس وقت رشین ڈیلیگیشن مڈل ایسٹ میں ہے، اس وقت یورپینز کے ساتھ مڈل ایسٹ کے رابطے ہیں، اس وقت امریکی صدر with all its team مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے، یعنی دنیا کی تمام پاورز کے ساتھ آپ انگیج کر رہے ہیں، وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود یہ نیٹو، یورپ، امریکہ، رشیا، اور کون ہے بھائی، اس کے علاوہ کون ہے؟ چائنا تو ویسے بھی سیز فائر کی بات کر رہا ہے، تو وہ سب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سیز فائر نہیں کروا رہے ہیں، تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے اور یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ویسٹ بینک میں ریزسٹنس کے آپریشن جاری ہیں، ویسٹ بینک ریٹیلیٹری آپریشن، حماس سیز پیلسٹینین ول کیپ فائٹنگ اگینسٹ اسرائیل۔ اور ایران نے ایک بار پھر ٹرمپ کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، ٹرمپ ایران کمنٹس انسلٹنگ will not conceal US Israeli crimes۔ اب ایران کا بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ بیان دے کر جو کرائمز وہاں غزہ میں ہوئے ہیں وہ چھپائے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو the only country in Middle East جو امریکہ کے خلاف بیان دے رہا ہے، the only country وہ ایران ہے،
اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہے، کیونکہ باقیوں نے تو ٹرمپ کو پیس میکر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے، باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہے، لیکن ایران جو ہے وہ دوسرا جو اصل چہرہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سامنے رکھ رہا ہے۔ امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ اس نے سیریا سے جو سینکشنز ہیں ان کا خاتمہ شروع کر دیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور یہی تیزی جو ہے وہ غزہ کے اندر بھی نظر آنی چاہیے۔ بہرحال یہ سیریا کے لیے ایک بہت بڑا دور نیا شروع ہو رہا ہے کہ سینکشنز ان کے اوپر ختم ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو سارا سینکشنز کا یہ ہتھیار استعمال کیا گیا پچھلے 10-15 سال بہت برے گزرے ہیں شامیوں کے، اور اس میں کون کتنا ذمہ دار ہے اور امریکہ کا کیا کردار تھا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس وقت ناظرین استنبول جو ہے وہ مرکز بننے جا رہا ہے، بن چکا ہے، اور اگلے 24-48 گھنٹوں میں استنبول ہی مرکز ہوگا۔ نیٹو کا اجلاس وہاں پر ہو رہا ہے، روبیو وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، زیلنسکی پہنچ چکے ہیں، اور اسٹیو وٹکوف پہنچ رہے ہیں، اور روس کا ڈیلیگیشن وہاں پر آ رہا ہے، اور ڈائریکٹ رشینز اور یوکرینینز کے نیگوسیشنز ہونے جا رہے ہیں 2022 کے بعد پہلی بار یہاں پر، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں شاید یہاں پر اسی میٹنگ کے درمیان کوئی بنیادی سیز فائر جو ہے ایگری کر لیا جائے۔ اس میں درمیان میں یورپ مائنس ہے، اور یورپ نے رشیا کے اوپر مزید سینکشنز کا اناؤنس کیا، مطلب وہ ادھر ٹاکس ہو رہی ہیں، اور لیکن یورپ کہہ رہا ہے کہ مزید سینکشنز، تو وہ درمیان میں زیادہ یورپ سے جو وہ پوچھا نہیں جا رہا ہے۔ اب آخر میں بات یہ ہے کہ چائنا کیا کر رہا ہے؟ بھئی یہ سارے اقدامات تو چائنا کے خلاف ہو رہے ہیں، مزید ہوں گے، ایشیا میں مزید ایکسپینڈ کرے گا امریکہ، اور اس کا اصل ہدف چائنا ہے، چائنا کو کنٹین کرنا، آئسولیٹ کرنا، ایک ملک سے اس کے مارکیٹ جو ہے وہ ختم کرنا، اس کی پروڈکٹس کو ختم کروانا، کنٹین کرنا، آئسولیٹ کرنا، یہ اس کا کام ہے، یہ بنیادی ہدف ہے۔ تو چائنا بھی بھرپور طریقے سے تیار ہے، اور مڈل ایسٹ میں ابھی اس کی موو دیکھنا باقی ہے، لیکن باقی ریجن میں نظر آ رہا ہے، لیٹن امریکہ میں، افریقہ میں وہ موجود ہیں، سینٹرل ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، ان تمام ممالک کے ساتھ۔ اچھا، تو چائنا نے یورپ کو آفر کر دی ہے، چائنا نے یورپ کو آفر کر دیا ہے، دوستی کا پیغام بھیجا ہے، اور ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو ڈنمارک کے فارن منسٹر ہیں بڑے غیر معمولی دورے پہ، جیسے مڈل ایسٹ کا دورہ امریکہ کا بڑا غیر معمولی ہے نا، بڑا غیر معمولی دورہ ڈنمارک کا چائنا کا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ گرین لینڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس میں یورپ سے دوستی کا پیغام دیا گیا ہے۔ اور چائنا کے اندر جو ڈنمارک کا چیمبر آف کامرس ہے اس نے لیٹر لکھا ہے چائنیز پریزیڈنٹ کو، اور چائنیز پریزیڈنٹ نے اس کا جواب دیا، یعنی ڈنمارک کے فارن منسٹر دورہ کر رہے ہیں، ڈنمارک کا جو چیمبر آف کامرس ہے وہ خط لکھ رہا ہے چائنیز پریزیڈنٹ کو، اور چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسی موقع کے اوپر جب ڈنمارک کے فارن منسٹر آ رہے ہیں اس موقع کے اوپر اس کا رپلائی بھی دے رہے ہیں، اور انہوں نے کیا لکھا؟ چائنا اسٹینڈز ریڈی to take Denmark foreign minister visit as an opportunity to consolidate political mutual trust, deepen pragmatic cooperation۔ یہ تو فارن منسٹر کا بیان ہو گیا۔ چائنا کے پریزیڈنٹ نے جو جواب دیا ہے، پریزیڈنٹ شی replies to founder of Danish Chamber of Commerce in China, enhancing China-Denmark and China-Europe relationship and deepening mutually beneficial cooperation, appreciation for the founder, deep affection for China and confidence of Danish enterprises in China regarding country's future development. Investing in China is investing in the future۔ میں نے کہا نا کہ دنیا کراس روڈ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ انویسٹ کہاں کرنا ہے، ٹیکنالوجی کہاں سے لینی ہے۔ Investing in China is investing in future۔ فیوچر کہاں پر ہے؟ چائنا کے اندر ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور لیٹن امریکہ کے والے سے 5 ایسے کنٹریز ہیں جن کو ویزا فری پالیسی چائنا جب دینے جا رہا ہے۔ چائنا ٹو آفر ویزا فری پالیسی ٹو 5 LAC کنٹریز انکلوڈنگ برازیل اسٹارٹنگ فرام جون 1۔ تو لیٹن امریکہ کے ساتھ اس حد تک لیٹن امریکہ بھی پراپر میدان جنگ بنے گا، وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز آخری ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چائناز اپروچ بیکم مور اینڈ مور اٹریکٹیو وین پیپل گیٹ ٹائرڈ آف فائٹنگ۔ دنیا جنگوں سے تنگ آ چکی ہے، اس لیے دنیا چائنا کو ویلکم کر رہی ہے۔ دا US از پروموٹر آف وار۔ امریکہ جنگوں کا سوداگر ہے، while China is advocator for peace۔ تو اصل امن کا دائی چائنا ہے۔ talks and immediate ceasefires۔ when people get tired of fighting, China approach becomes more and more attractive۔ امریکہ جنگوں کا سوداگر ہے، دنیا کو اس نے جنگیں دی ہیں، چائنا نے ایک بھی جنگ نہیں کی ہے، اور دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ٹریڈ کی بات کر رہا ہے، اکانومی کی بات کر رہا ہے، پیس کی بات کر رہا ہے، سیز فائر کی بات کر رہا ہے، اس لیے دنیا اٹریکٹ ہو رہی ہے ٹورڈز چائنا۔ تو فیوچر از ان چائنا۔ یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے، راز ضرور آگاہ کریں۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔